अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खबरों का जायज़ा लेते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रोज़ाना जंग की सुर्खी, नैब केस, वज़ीर आज़म की तौहीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ हेलीकॉप्टर केस चलाना, ज़्यादती दुनिया हंस रही है। अपोजिशन लीडर के ख़िलाफ़ केसेस तो हैं नहीं हकीकी हकीकी हैं। कुछ समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है इन्होंने। बहरहाल वज़ीर इत्तलात, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस ख़त्म कर देना चाहिए। आज़म सवाती केस में असर रसूख इस्तेमाल नहीं हो रहा। फ़ौजी अदालतों के मामले पर अपोजिशन के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। जरदारी पर इल्ज़ामात हमने नहीं, नून लीग ने लगाए थे। फवाद चौधरी, आधे वज़रा पर नैब इल्ज़ामात, इन्हें जेल में होना चाहिए। 6 महीने में 3 बजट, हुकूमत की नाअहली है। हलीमा खान की जायदाद के ज़राए जानने के लिए JIT बननी चाहिए। मरियम औरंगज़ेब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू। बिल गेट्स का पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया, वज़ीर आज़म को ख़त। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स इजलास, मशरक़ी सरहदों पर सूरत हाल का जायज़ा, इलाक़ाई अमन के लिए कोशिशों की हिमायत का अयादा। डार कब तक बाहर रहेंगे चीफ जस्टिस, हवालगी के लिए कार्रवाई चल रही है नैब। दूसरे अखबारात भी देखते हैं। रोज़ाना एक्सप्रेस, गैस किल्लत हफ्ते में दूर, बिजली चोरी रोकी जाए। वज़ीर आज़म, मैं दुनिया से पैसे मांग रहा हूँ, आप नुकसान कर रहे हैं। इमरान दोनों वज़रा पर बरहम, बद इंतज़ामी का खुमियाजा अवाम भुगते, नाकाबिल कबूल है। तवानाई काबीना कमेटी इजलास से खिताब। सियासी तनाव, वफाक ने सिंध के 90 अरब से ज़ायद के फंड्स रोक लिए। ये बात हमने नाज़रीन कल भी की थी। तरक्याती मंसूबे मुतासर, आज़म सवाती के असासों की तहकीकात का हुक्म। मुआफ़ शुदा कर्ज़ों की वापसी के लिए 8 हफ्ते की आखिरी मोहलत। EOBI पेंशन में 20% इजाफे की समरी काबीना को इरसाल। दरामदी कपास पर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स छूट का मामला रेवेन्यू डिवीज़न को अरसाल। ECC की मीटिंग, और यही इसी मीटिंग की खबर डॉन में भी है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। असद, वेक्स्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स लैक ऑफ प्रेपरेशन, रिटर्न्स प्रपोजल फॉर ड्यूटी free cotton import to ministry. Government decides to extend military court's term. Army affirms support for regional peace initiatives. Government fails to meet deadline for steel mills revival plan. ये भी ECC के हवाले से ही मीटिंग का अहवाल है, क्योंकि ये भी बिजनेस के ये बिजनेस ट्रिब्यून मैं देख रही थी जो कि एजेंडे पे शामिल था ECC मीटिंग पे। काबुल सीक्स इस्लामाबाद हेल्प टू ब्रेक डेड लॉक, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। और मिसिंग पेपर वर्क डिलेज CPEC मैस ट्रांजिट स्कीम्स। 8th JCC मीटिंग। न्यूज़ की खबरें, कमांडर्स सपोर्ट रीजनल पीस एफर्ट्स, स्नैप केस इंसल्ट 2 PM। खबरें हमारे सामने हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब जमील अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सफ़ारतकार, तज्ज़िया निगार। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। और ख़बर है, अफ़गान तालिबान कैंसिल पीस टॉक्स विद US ऑफिशल्स इन क़तर। तो जनाब जमील अहमद ख़ान साहब को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आपको भी जमील साहब। इस वक्त तो जो ख़बरें हमारे सामने हैं उनमें कैबिनेट के हवाले से उनकी कारकर्दगी, मिनिस्ट्रीज़ की कारकर्दगी पर ज़रा बातचीत पहले इसी से शुरू करते हैं। और इमरान खान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो दुनिया भर से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जिस पर उन पर इल्ज़ाम भी लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ किया इस हवाले से कि हमारे पास तो कुछ करने के लिए पैसे ही नहीं है। और दूसरी जानिब जो डॉन की खबर है, असद उमर साहब ने जो ECC मीटिंग चेयर की है उसमें वो बहुत नाराज़ हुए मिनिस्ट्रीज़ के या ब्यूरोक्रेसी की जो इल प्रेपरेशन होती है चीज़ों की, और आप भी इसके बारे में निशानदही कर चुके हैं। ये सूरत हाल है, क्या बात है? ग्रिप, वही पहले भी पूछ रही थी आपसे, ग्रिप नहीं आ रही चीज़ों पर। अच्छी बात तो ये है कि पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं रखते थे या इतनी ज़्यादा सरजनिश ख़ास तौर पर नहीं कर सकते थे, या उन्हें इतनी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती थी।
لیکن عمران خان کیونکہ میں اسلام آباد گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ صبح 8 بجے دفتر میں آ جاتے ہیں. کم از کم میں نے اپنی تمام کیریئر کے دوران کسی پرائم منسٹر کو 8 بجے صبح آتے ہوئے نہیں دیکھا, اور رات کے 10 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اور آفس میں. تو وہاں جب ان چیزوں کا احاطہ کیا ہوگا, میں جو میرا اپنا اندازہ ہے اس میں انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہیں اور ان کی منسٹریز کتنی محنت کر رہی ہیں. تو یہ سرزنش تو ایک اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ پرائم منسٹر کے گرد و نواح جو بیٹھے ہوئے ایڈوائزر, انہوں نے پرائم منسٹر کو اس بات کا اندیا دیا ہے یا نہیں دیا ہے کہ پاکستان میں اب بھی, اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جتنی ہماری منسٹریز, جتنے آفیسز ہیں, اس وقت پاکستان کو 21ویں صدی کا چیلنج ہے, اور اس 21ویں صدی کے چیلنج کو ہم 19ویں صدی کے ٹولز سے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو یہاں دو معاملات ہو گئے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس وہ ٹولز اور جو ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں. میرا مقصد ہے کہ سسٹم بیسڈ, کمپیوٹرائزڈ, اور اب تک ہم جو ہے فیتا باندھتے ہیں فائل کے اوپر. دنیا میں میں نے تقریباً 9 ممالک میں کام کیا ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے, اور اپنے ملک کی نمائندگی کی ہے. کسی ملک میں نے فائلوں کو فیتا باندھ کے جو ہے ایک دوسری جگہ پہنچایا جائے. ہم لوگ ساری بہت, اور اس میں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے. میری یہ تمنا ہوگی, میری یہ آرزو ہوگی کہ اس ملک میں اتنی بڑی آبادی ہے, ٹھیک ہے, ہماری جو 22 کروڑ کی آبادی پہنچ گئی ہے, اس میں کم از کم ہم اب سے کچھ کرنا شروع کریں. دیکھیں نادرا پہلے ہاتھ سے, جب آج سے بہت عرصہ پہلے ہاتھ سے لکھ کے شناختی کارڈ بیچتے تھے تو کتنی اس میں پرابلمس ہوتی تھی اور بدعنوانی ہوتی تھی, پیسے لیے جاتے تھے. جب سے اس کو سسٹم بیس کیا ہے, اب ہم دیکھ لیتے ہیں نہ پیسے لیے جاتے ہیں اور کبھی شاذ و ناز. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اچھی بات پرائم منسٹر نے سرزنش کی, یہ بات درست ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ سیکٹریز زیادہ تر تیاری کیے بغیر, میں جب سفیر تھا تو ہماری ڈیلیگیشن لیول پہ میٹنگ ہوتی تھی, آپ یقین جانیں اتنی شرمندگی ہونا شروع ہوئی, بغیر تیاری کے لوگ آ جاتے تھے. تو میں نے پھر ایک کام کیا, میں نے کہا جو بھی ڈیلیگیشن پاکستان سے آتا تھا, یو اے کے ڈیلیگیشن سے, اور وہ لوگ تیار ہو کے آتے تھے, آپ اندازہ کریں. تو میں اپنے گھر پہ کھانا رکھ کے میں کہتا تھا لیٹس ڈسکس اٹ, اس کو پہلے ڈسکس کر کے کم از کم میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ پاکستان کی بےزتی نہیں کرانا, تیاری کرو. یہ بڑی پرابلم ہے. وہ چلے جاتے تھے رات کو اپنا گھومنے پھرنے سیر و سپاٹے کے لیے, صبح کو بغیر تیاری کے پہنچ جاتے تھے. تو یہی حال ہماری منسٹریز میں بھی میں دیکھتا ہوں, یہی حال ہر جگہ ہے. اور یہ بالکل صحیح بات کی ہے. اور جو تیار ہو کے نا, اور پھر ایک اور پرابلم ہے جو کہ بڑا آج کل نفسیاتی پرابلم ہے جو ہماری منسٹریز اور ہمارے ڈپارٹمنٹس میں اور ہمارے سرکاری اداروں میں اور ہمارے جو سرکاری افسروں میں, وہ ہے ٹیکنیکل پرابلم. جس شخص کو دیکھو کہتے ہیں کہ بھائی کسی طرح وقت پاس کرو, دستخط جتنے کم سے کم کرنا پڑے, کیونکہ اتنا زیادہ پریشر ہے. کبھی نیب آ جاتی ہے, کبھی ایف آئی آ جاتی ہے, کبھی کوئی. یار ایک سیکٹری کا بغیر نام لیے ہوئے میں کہوں کہ وہ 22 گریڈ کہتے ہیں, اب ریٹائر بھی ہو گئے, کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ طریقہ رکھا ہوا کہ پہلے 6 مہینے جو ہے ان کو آپ بتاؤ کہ جی ہم سمجھ رہے ہیں چیزیں, دوسرے 6 مہینے ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں, ہو جائے گا. کہتے ہیں 1 سال میں یہ تنگ ہو جائیں گے تو آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے. جب آپ دوسری جگہ پر جائیں گے تو آپ یہ طریقہ اپنائیں, 2 سال تو ٹینیور ہوتا ہے گریڈ 22 کا. یہ میں نے خود سنا, 2 سال تو گریڈ 22 کا ٹینیور ہوتا ہے, اور اس 2 سال میں ہم ریٹائر ہو جائیں گے, کم از کم عزت سے تو چلے جائیں گے گھر پہ, جتنا دستخط کریں گے. تو یہ ایک اور پرابلم جو ہے, اور یہ میں سن رہا ہوں بیوروکریٹ سے جو ہمارے 22 گریڈ اور 21 گریڈ کے بیوروکریٹس ہیں. تو اس کا کیا علاج ہوگا جمیل صاحب؟ دیکھیں اس کا علاج ہے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ کانفیڈنس دینے کی کوشش کی تمام سیکٹریز کو اور تمام بیوروکریٹس کو بلا کے. انہوں نے کہا کہ آپ گڈ ول میں جو کام کریں گے, لیکن وہ لیڈرشپ کو مزید ہر منسٹر کو اور ہر جگہ سے تھوڑی سی اویئر دینی پڑے گی کہ آپ صحیح اگر کام کرو گے, اور آپ کو اگر کوئی شک ہے تو آپ اس کی کلیریفیکیشن لے لو, لیکن چیزوں کو سلو ڈاؤن مت ہونے دو. کیونکہ اگر ہمارا اسٹرکچر ہی چیزوں کو سلو, جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, اس کو سلو ڈاؤن کرنے دے گا, تو ابھی ملک جو ہے تقریباً کسی حد تک آدھے سے زیادہ فریز آؤٹ ہو گیا ہے کام کے حوالے سے. لوگ نہیں کام کر رہے ہیں, اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات مجھے پہلی دفعہ مجھے اس ملک میں بیوروکریسی میں اس حد تک چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ تشویش کی حد تک بڑھ گئی ہیں. تو یہ چاروں چیزوں کو اگر منبع ملایا جائے تو گیس پر بھی پرابلم ہوگی, بجلی پر بھی پرابلم ہوگی, معیشت پر بھی پرابلم ہوگی, سماجت پر بھی پرابلم ہوگی, ہر جگہ پرابلم ہوگی. بالکل صحیح ہے. اور وہ ہم نے کل بھی یہ بات چھیڑی تھی جمیل صاحب کہ ہمارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اس میں تسلسل کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں
کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. گنا گروورز کے اپنے مسئلے ہیں, ان کو وہ پرائس ہی نہیں مل پاتی. اس کے علاوہ جو کاٹن کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ 2001 سے ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, عوام کو نہیں پتا یہ بات. مجھے خود آج پڑھ کے حیرت ہوئی کہ اچھا, کیونکہ ہمارے ذہن میں تاثر یہ تھا کہ بھائی ہم تو کیش کراپ ہے اور کاٹن میں اعلیٰ درجہ ہے ہمارے پاس کپاس کا. ایسا نہیں ہے. جو لانگ فائبر ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں, میڈیم ٹو لو. اچھا, سیکنڈلی کہہ رہے ہیں 24% گراوٹ آئی ہے اس کراپ کی ہارویسٹ میں. اب یہ سارے معاملات ہیں, لیکن بات ہوئی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ چیزیں اس لیے نہیں آتی کہ جو بابو ہے وہ اول تو اس کو جو سب کچھ پتا ہے وہ منسٹر کو نہیں بتاتا. سب اچھا رپورٹ منسٹر کو کچھ پتا نہیں ہے تو وہ پھر وہ کام کرتا ہے جو فیاض الحسن چوہان صاحب کرتے ہیں یا فواد حسن چودھری کرتے ہیں. ان باتوں پہ آتے ہیں کیونکہ اب ملٹری کورٹس کی اگر ٹرم کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو سیاسی فضا تو انتہائی گرم ہے. تو اس کو ڈیفیوز کریں گے, تعاون کیسے ملے گا, اس پہ بات کر لیں گے لیکن بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہیں گے. کچھ باتیں ہم کرنا چاہ رہے تھے بین الاقوامی تناظر میں, لیکن قومی خبریں اتنی اہم اور اتنی کچھ پریشان کن سی ہیں. فوکس تھوڑی دیر میں واپس لاتے ہیں, لیکن جو سوال میں نے کیا تھا جمیل صاحب سے, پہلے تو میں چاہوں گی وہ اس کا جواب دیں, لیکن ایک اور خبر بھی ساتھ ساتھ سن لیں. 8th JCC میٹنگ, JCC جو ہے وہ جوائنٹ کمیٹی ہے کوآپریشن کی جو کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے. سی پیک پہ میٹنگ تھی, جو پروجیکٹس ہیں, لیکن یہ کہا گیا, اس میں بھی وہی بات تقریباً ہے کہ پاکستان کی سائٹ سے تیاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے جو پروجیکٹس سی پیک کے حوالے سے ہیں ان پر مزید بات چیت آگے نہیں بڑھ پائی, اور یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے. جمیل صاحب, سی پیک کے حوالے سے چائنا میں تقریباً 200 PhD انہوں نے کرائے ہوئے ہیں جو کہ ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہماری اتنی تیاری نہیں ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے ابہام زیادہ ہے لوگوں میں کہ سی پیک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. کچھ خبریں منظر عام پر آتی ہیں, کچھ نہیں آتی ہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں اس میں جو IMF نے جو تقاضا کیا تھا, اس تقاضے میں جو خبریں ریلیز ہوئی ہیں, جو حقائق ریلیز ہوئے ہیں, اس سے کافی کلیئرٹی آ گئی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ ہماری تیاری ایسے خاص طور پہ پیچیدہ معاملات میں کم تیاری ہوتی ہے ہماری دوسروں کے مقابلے میں. یہ میرا بھی آبزرویشن ہے. تو یہ جو خبر ہے اس میں میں سمجھوں گا کہ صداقت ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی بغیر صداقت کی یہ خبر نہیں ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ہمارے منسٹرز جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ہیں انہیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی اپنے, تاکہ یہ جو سست روی ہے اور تیاری کے بغیر آنے والی بات ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ منسٹرز کو اپنی شاموں کے ڈنرز کو کم کرنا پڑے گا, اور وہ تیاری اپنی فائلیں منگا کے اور اس کو اپنے آپ کو دیکھیں. ہوتا یہ ہے ٹی وی پہ بیان بازی کم کرنی پڑے گی, بس وہ نوک جھوک سے ہٹ کر کم از کم کچھ تعمیراتی کام میں اپنے آپ کو دیکھیں. دنیا میں ہر جگہ جو سینیٹرز ہیں, جو منسٹرز ہیں, اپنے آپ کو تقریباً 2-3 گھنٹے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اسٹریٹجک لیول پہ سوچ سکیں, پڑھ سکیں, دیکھ سکیں, پلاننگ کر سکیں. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایسی فائٹنگ چل رہی ہوتی ہے. میں نے ان منسٹرز کو ہر دور کے دیکھا ہے اور ان پارلیمنٹیرینز کو دیکھا ہے کہ غریبوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد اتنے زیادہ سوشل معاملات پالے ہوتے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کے تقاضے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس ملک و ملت کے ساتھ بھی تو انصاف کریں نا, اسٹریٹجک تھنکنگ کریں, ریسرچ بیس کام کریں, تبھی تو آپ فائلوں کو سمجھیں گے. کیونکہ منسٹر فائلوں کو نہیں سمجھتے ہیں, منسٹرز کی پوری تیاری نہیں ہوتی ہے, لہٰذا سیکٹری جو بول جائے سب اچھا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کلچر پرائم منسٹر نے جو آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی, جس طرح سرزنش ہوتی رہے گی کیبنٹ ممبرز کی, اس طریقے سے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اور ہر جگہ سے وہ ہوگا. اس کو تو دیکھنے, اس میں ہمارے کوئی بجٹ تو لگے گا نہیں, اس میں ہمارا کوئی خرچہ تو آ نہیں رہا ہے. صرف یہ ہے کہ لوگوں کو کانشیس کرنا ہے, اپنے بیوروکریٹس کو, کہ بھائی آپ تیاری کر کے آئیں, اور اپنے جو ریسرچرز ہیں ان کو کہ ریسرچر تو خیر کانسیپٹ بھی ہمارا بڑا کم ہے, لیکن جو ہیں جو بیچارے کر رہے ہیں اس رول میں, وہ کم از کم اپنی تیاری کر کے آئیں. تو یہ بات حقیقت ہے, اور یہ اتنا کلیدی کام
کام ہے. دیکھیں اس پہ ہماری اتنی زیادہ انحصار ہے سی پیک پر, اس کے تمام ایسوسیٹڈ پروجیکٹس پہ ہمارا اتنا زیادہ انحصار ہے, اس کی جتنے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس پہ ہمارا اتنا زیادہ انحصار ہے کہ اس کے کیا خد و خال آگے جا کے ہمارا کتنا آؤٹ فلو ہوگا ڈالر کا, کتنا ان فلو ہوگا ڈالر کا. 2020 کے بعد سے ہمارا تقریباً 4 ارب ڈالر کا آؤٹ فلو شروع ہو جائے گا. تو ہم نے, اور یہ جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں سعودی عرب سے اور یو ای سے, وہ پیسے بھی ہم نے کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ملے ہیں. ایک تو خبر آئی ہے کہ 3.18 کے سود پر ملے ہیں 3 ارب, چلے مان لیا, لیکن اس کی کنڈیشن کیا رول اوور ہوگا اگلے سال, رول اوور نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے واپس کرنے کی. یہ اتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ مجھے تو ظاہر ہے اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن unless I have all those information and analyze it. دوسری بات یہ جمیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ جب تیاری نہیں ہے تو پیسے تو خرچ نہیں ہو رہی تیاری کرنے پہ, لیکن تیاری نہ کرنے کی وجہ سے پیسے ضائع ہونے کا احتمال ہے. Absolutely. کیونکہ ابھی جیسے ایک خبر چل رہی تھی PIA کے ایک بکنگ آفس کی جو ایک اسکینڈینیوین کنٹری میں ہے, جبکہ ہمارے آپریشنز بند ہوئے مدت گزر چکی ہے, ہم اس جگہ کا کرایہ بھی آج تک دے رہے ہیں, تالا لگا ہوا ہے اس جگہ پر. بات ہوئی ہے کہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوں گی تو کوئی ایکشن سامنے آئے گا. تو یہ بات آپ کی بالکل درست. ویسٹیج اتنی زیادہ ہے, I tell you, میرا یہی کہنا ہوتا تھا جہاں جہاں میں رہا ہوں, چاہے وہ بین الاقوامی معاملات میں رہا ہوں یا اپنے ملکی معاملات میں رہا ہوں, یہی ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ویسٹیج کو کسی طریقے سے دور کیا جائے. اور ہمارے افسرز ہیں کچھ ایسے, آپ اگر اس کو, ہمارے یہاں اگر آپ ایک بلڈنگ میں چلے جائیں, میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں ویسٹیج کی نشانی کرنے کے لیے, تغلق ہاؤس میں چلے جائیں, وہاں 100 آپ کو فوٹو اسٹیٹ مشین مل جائے گی. حالانکہ وہاں ہر فلور پر ایک, میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا, ہم اس کو پول اپ کرتے تھے, 4 آفیسز ہیں, 5 آفیس ہیں, 10 آفیسز, ایک بڑا فوٹو اسٹیٹ مشین لگا دی. ٹھیک ہے, اب تک فارن آفس میں آف کورس میں ان کی پذیرائی میں بھی بات کرتا ہوں, لیکن فارن آفس میں اب تک فیکس کا نظام چل رہا ہے. فیکس کا نظام پوری دنیا میں, اور فیکس پر تقریباً $1 ملین کا خرچ آتا ہے آپ کے پاس فیکس اور ٹیلی فون پر. ٹھیک, آپ اندازہ کریں, اور جو کہ آپ نہیں کر سکتے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے ایک دفعہ, ہمارے جو ٹیلی فونز ہیں ان میں ہر طرح کی اپلیکیشن ہے, اسکینرز ہیں, کچھ دنیا بھر کی اپلیکیشن. آپ بتائیں کہ امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, وہ اپنے ملک سے صفائی کرنے والوں کو وہاں نہیں بھیجتے ہیں, کیونکہ اگر ہم چپراسی کو اور صفائی کرنے والوں کو, کیونکہ وہاں لوکل مل جاتے ہیں 10 گنا کم قیمت پر. ٹھیک ہے, ہم یہاں سے بیچتے ہیں, ان کو کرایہ دیتے ہیں, ان کو مکان کرایہ پہ لے کے دیتے ہیں, ان کو میڈیکل دیتے ہیں, ان کو باقی تمام چیزیں دیتے ہیں. تو اگر ہمیں وہاں $100 میں آدمی ملتا ہے تو یہ ہمیں $5,000 سے $6,000 میں ایک آدمی پڑتا ہے. امریکہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کوئی نہیں لے کے آتا ہے وہاں سے, انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز. جب میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا سارے ہمارے لوکل اسٹاف ہوتے تھے. میں نے ایک دفعہ سیکٹری سے پوچھ لیا, میں نے کہا کہ اس خرچے کو بچایا جائے. میں نے رف کیلکولیٹ کرنا شروع کیا تو تقریباً 60-70 ملین جو ہے ڈالر بچ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہو کر کے فارن آفس کی. اس طرح میں نے وہ سیکٹری سے پوچھا کہ اس زمانے کے, تو میں نے کہا کہ جی یہ چیزیں ہیں, اس کو میں لکھ کے بھیجوں کہ جمیل دیکھو ان بیچاروں کی یہی ایک اٹریکشن ہے. میں نے کہا ان کو وظیفہ دے دے پاکستانی روپیز میں, لیکن یہ ڈالرز میں اور باقی اس میں ملک کا یہ اتنا ہو رہا ہے. ختم. ویسے سر یہ ہماری اپروچ ہے. تو اب میں بس چلیں, کیا آپ کو میں اپنے اس معاملات سے بتاؤں, لیکن چلیں خبروں پہ آتے ہیں. یہ بتا دیجیے, اب یہ جو حکومت کی طرف سے ٹیمپریچر بڑھا دیا جاتا ہے, اپوزیشن سے تعاون پھر کس طرح ممکن ہوگا اس اہم بات پر, جو آرمی جو کیا کہتے ہیں, جو آرمی کورٹس ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اب سے تقریباً کوئی 45 منٹ پہلے ٹرمپ نے اسپیچ کی. ٹھیک ہے, اور اس اسپیچ میں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں تو آپ اکٹھے ہو جاؤ, ڈیموکریٹس اور ریپبلکن. ٹھیک, میں بھی یہی کہوں گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور نیشنل سیکیورٹی یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس پہ کہ تمام پارٹیوں نے اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایگری کر کے اسی کی جو شاخسانہ ہے ملٹری کوڈ, نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے وہ, اور اگر اس پہ ساری ہماری سیاسی جماعتیں
ایگری تھیں اور سنسیٹ کلاس چلیں آ گیا، لیکن یہ بات تو ہم مانتے ہیں نا کہ یہ اگر ہم نے ادھر چھوڑ دیا اس آپریشن کو تو یہ دوبارہ بڑھے گا، کم تو ہوگا نہیں، کیونکہ روٹ کازز تو ہیں نا اپنی جگہ پر. تو لہٰذا روٹ کازز، کیونکہ جو 20 پاؤنڈ کا نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں سے ملٹری کورٹ ایک بہت کلیدی پوائنٹ ہے جس پہ کہ امپلیمنٹیشن ہو گئی، اور اس میں جو 4-5 پوائنٹس جو عسکری اداروں کے تھے انہوں نے کر لیے، باقی پوائنٹس وہ ہماری جو مدنی ادارے تھے یعنی کہ ہمارے سول ادارے تھے انہوں نے نہیں کیا. وہ اب جو نہیں کیا تو اس چیز کو جو اس وقت آپ نے دینا ہے اسپرین کے طور پر یا آپ نے کارٹیزون دے کر آپ نے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے ٹیررزم کو، تو ملٹری کورٹ کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو یہاں ہمارے پاس اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہوتے تھے وہاں ججز جو ہے کورٹ میں کچھ ججز نے جب دھمکی ملی تو آنا چھوڑ دیا. تو اس لحاظ سے کیونکہ ہمارے پاس وٹنس سیکیورٹی کا کوئی پورا جامع منصوبہ نہیں ہے پروٹیکشن کا، ہمارے پاس ججز کی پروٹیکشن کا کوئی جامع منصوبہ نہیں ہے، تو ہم جن حالات میں دیکھیں، عام اگر حالات میں دیکھیں ڈیموکریٹک کنٹری میں دیکھیں، میں اس کا مخالف ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس حالات چل رہے ہیں یا تو ہم نے قانون سازی کی ہوتی، ہمارے جو لیڈران ہیں جو ہر دور میں رہے ہیں قانون سازی کر کے وٹنس پروٹیکشن کا معاملہ اس طرح کر دیتے، باقی چیزوں کا کرمنل جسٹس سسٹم کا معاملہ بہتر کر دیتے، تو ضرورت ہی نہیں تھی، پھر کیا ضرورت تھی ملٹری کورٹ کی. اب انہوں نے کیونکہ اپنا کام نہیں کیا تو کسی نے تو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2/3 میجارٹی میں اپوزیشن کو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. گو کہ پیپلز پارٹی نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے اس کو دوبارہ، اور دیکھیں نواز لیگ کیا کہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. خطرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ کا یہ پچھلے دنوں بات چلی تھی اور پچھلے مہینوں اور پچھلے سالوں میں ٹیرر فائنینسنگ کی کہیں جہاں بات آتی ہے تو کیونکہ ٹیرر فائنینس سے لنک ہو جاتا ہے وہ ٹیررزم سے، اور وہ اگر لنک ہوتا ہے تو کہیں ہم نہ آ جائے اس میں منی لانڈرنگ. تو یہ اصل خدشہ یہ لوگوں کو آ رہا ہے. صورتحال ظاہر آسان نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنے لیے ہو سکتا ہے کچھ سہولتیں مانگنے کی کوشش کریں اس مسئلے کی آڑ میں. لیٹ سی جی بارگین تو کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس دفعہ ذرا حالات کٹھن ہیں. ہائپوتھیٹیکل بات ہے. اچھا، لیکن اب ذرا آتے ہیں جو حالیہ دورے رہے وزیر اعظم صاحب کے بھی، اور جواباً جو یو اے کے ہمارے سامنے ایک ابھی ریسنٹ دورہ آیا، پھر کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے پاکستان آنا ہے، تو اور ٹرمپ صاحب نے بھی، تھوڑی سی بات تو پرانی ہے لیکن ٹرمپ صاحب نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ نیا جو سیٹ اپ ہے پاکستان میں وہ اس سے چاہیں گے کہ انگیج کریں، بات چیت کریں. حالانکہ اسی سانس میں انہوں نے مزید پھر وہی الزامات کی ایک بوچھاڑ تو کی تھی، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے والی بات. اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے وہی باتیں میں ریجن کی بات پھر کروں گی. طالبان نے ایک دفعہ پھر سے، جبکہ پچھلی راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد بڑے ہم بھی خوش امید بیٹھے تھے، لیکن اب انکار کر دیا. صورتحال اس فرنٹ پہ بھی کمزور ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی میں کیونکہ آپ کے پاس غالباً 10-12 منٹ رہ گئے ہیں تو میں کچھ پوائنٹس پہلے پوائنٹرز دے کے پھر اس کے بعد اگر چاہیں گے آپ کے ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کر دیں گے. دیکھیں اس وقت خطے کے جو معاملات ہیں وہ بڑی کمپلیکس قسم کے معاملات ہیں، جس میں کہ جیو پولیٹیکل جو نظام ہے پوری دنیا کا وہ ایک کافی متزلزل ہوا ہے اس جگہ ملکوں کے حوالے سے. خیر یہ تو ایک موٹی سی بات تھی. اب رہا سوال کہ ٹرمپ نے کیا بات کی، کیونکہ وہ اس لیے میں اس کو کلیدی بات کہوں گا کہ خطے میں تمام معاملات اس کے بیانات کے اس میں بھی ہے. ٹرمپ نے اپنے ملک میں الیکشن کمپین کے دوران وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے ٹروپس وڈرا کروں گا، خرچہ کم کروں گا اپنے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں انہوں نے یہ اندیا نہیں دیا تھا کہ وہ افغانستان میں اپنی پریزنس چھوڑ دیں گے، انہوں نے کہا تھا کم کروں گا. اب رہا سوال کہ دوبارہ الیکشن وہاں شروع ہونی ہے، اور جیسے کہ دیوار بنانے میں وہ اٹک گئے جا کے، اور ابھی تقریر کر رہے تھے جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا ٹرمپ، تو اسی طریقے سے وہ اس معاملے میں بھی چاہتے ہیں کہ خرچہ کم ہو. انہوں نے سیریا سے خرچہ کم کر لیا، افغانستان سے بھی کافی حد تک کم کر لیا، اور مزید کم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ان کا. پاکستان پہ الزامات کی وہ چھاڑ آپ نے ابھی بتایا کہ جی ٹھیک ہے وہ ملنا چاہتے ہیں، I'll be looking forward to seeing the Prime Minister of Pakistan. وہ خیر چلیں ایک میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ لیکن they are housing our enemy and all that. دیکھیں اس چیزوں پہ میں بہت سارے پروگرام میں نے کہا کہ I will look at this positive but I'll with lot of caution. میں نے ہر پروگرام میں یہ بات کی ہے.
اور کیونکہ جب تک کہ وہ دستاویز، جب تک کہ وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جو کہ اگست 2017 میں ٹرمپ نے ساؤتھ ایشیا پالیسی کے تحت کیا تھا، اور جو اس میں کلمات موجود ہیں، جو عبارتیں موجود ہیں، جب تک وہاں اس وقت تک اسی کے ارد گرد معاملات چلتے رہیں گے. ایڈجسٹمنٹ تو ہوتی رہے گی ان کی فارن پالیسی میں، لیکن اصل جو کلیدی معاملہ ہے وہ ہے. تو یہ معاملہ تو اپنی جگہ. اب آج جو یہ وہ دھماکہ یعنی کہ ہتھوڑا گرا ہے ہمارے اوپر کہ طالبان نے بالکل ریفیوز کر دیا ہے. آج ان کی میٹنگ تھی، انہوں نے ریفیوز کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آہستہ آہستہ طالبان کو کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے شامل کر لیں افغان حکومت کو بھی بیچ میں. وہ کہتے ہیں افغان حکومت کو کیوں ہم شامل کر لیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت کو ہم شامل کریں گے تو افغان حکومت کے ایک کا بہت بڑا حصہ لے جائیں گے. ساری ہم نے جد و جہد کی ہے، یعنی افغان طالبان کے جو میں ذہن پڑھ سکتا ہوں کہ ہم نے جد و جہد کی ہے، تو ہماری اس میں ہماری وجہ سے پیس آئے گا. تو لہٰذا اگر حکومت کی وجہ سے پیس آتا تو اب تک آ گیا ہوتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ اس کو نہیں شامل ہونے دینا چاہ رہے ہیں. اس سے اگلی ڈیمانڈ طالبان پر آئے گی کہ آپ جو ہے اس پہ ہمیں ملٹری اڈوں پر ساز و سامان رہنے دیں اور کچھ پریزنس رہنے دیں، تاکہ علاقے کی جو ہے ایک نظرداری رہے ایران پر، پاکستان پر، چائنا پر ساری. تو وہ سلسلہ بھی طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو. ایجنڈے میں انہوں نے شامل کر لی تھی 2-3 ایسی باتیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس میٹنگ میں نہیں جاتے ہیں. اور اب یہ آتی ہے بات آپ کی کہ جیسے جیسے طالبان میٹنگ سے اجتناب کریں گے ویسے ویسے ہمارے اوپر پریشر اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا. میں اگلے 24-48 گھنٹے میں محسوس کر رہا ہوں اگر طالبان نہ مانے تو آپ دیکھیں کیسے بیان ہمارے خلاف، ایسا اللہ کرے نہ ہو لیکن چاند. پھر آپ نے کہا کہ جو دورے ہیں یہ دورے بڑے کلیدی ہیں کیونکہ اس میں کچھ فائدے بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ فائدے ظاہر ہے اس کی کیا کاسٹ ہے وہ بعد میں پتہ پڑے گی. لیکن بہرحال ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں سعودی عرب سے بھی اور یو اے ای سے بھی. وہ پہلے بھی ہمارے ریسکیو پر آتے رہے ہیں اور اب بھی ہمارے ریسکیو پر آئے ہیں. بیچ میں ہمارے تعلقات بڑے ہی نیچے چلے گئے تھے جب مودی وہاں 2015 میں گئے اور مودی نے کوئی وہاں تقریباً 12-15 ایگریمنٹ کیے اور بڑے کلیدی قسم کے ایگریمنٹ کیے، جس میں ڈیفنس کوآپریشن کا ایگریمنٹ بھی ہے اور جس میں ڈیفنس کوآپریشن کے ساتھ ساتھ جو میرے لیے فکر کی بات تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں منسٹر آف اسٹیٹ جو یو اے کے ہیں انہوں نے کہا پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ یمن میں فوجی. پہلی دفعہ میں نے وہ سنا تھا. اس کے بعد ہمارے تعلقات تھوڑے سے جیسے ہی نیچے جانا شروع ہوئے. انڈینس جو ہے وہاں 34 سال کے بعد مودی نے پھر اس کے بعد وزٹ کیا یہ ہمارے اس معاملے کے بعد. میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ اچھا تھا، اس کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارے اب تعلقات دوبارہ عمران خان کے آنے کے بعد بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اس میں صرف تعلقات اسی وجہ سے بہتر نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن خطے کا جو پریشر گلف میں پڑ رہا ہے، گلف کنٹریز پر، خاص طور پہ سعودی عرب اور یو اے ای میں، جہاں سیریا میں یو اے ای اپنی فورسز بھیجنا چاہ رہا ہے ایجپٹ کو ملا کے. ٹھیک ہے، وہاں اسے ہمیں معاونت کی اور ہمارے تعاون کی. آپ کو یاد رہے کہ ہماری جو اسلامک الائنس فورس ہے اس کے بھی ہمارے کمانڈر موجود ہیں، ان کی بہت ساری ہماری توقعات ہیں. منظر عام پر کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال ہمارے تعلقات کی وجہ سے بھی مدد ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ان کی توقعات بھی ہم سے کچھ ایسی ہیں جو کہ منظر عام پر شاید نہیں ہے. کیونکہ کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کوئی شخص آپ کو پیسہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی ایجنڈا نہ ہو. اور وہ آپ جب ادھار لیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو اس پہ لچک دکھلانی پڑے گی بہت سارے معاملات میں. اب اس لچک کو دکھلانے میں اللہ کرے کہ ہم اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں اس کو برقرار رکھتے ہوئے لچک دکھلائیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ منسٹر آف اسٹیٹ نے جب 2015 اپریل میں بیان دیا تھا، گرگارش نام ہے ان کا، انور گرگارش، تو اس نے کہا تھا کہ اچھا اس کا مطلب آپ جو ہے نا ہمارے لیے نہیں، اب آپ جو ہے تیران کے ساتھ زیادہ وہ کرنا چاہتے ہیں اور ترکی کے ساتھ. تو بھائی ہمارے ترکی ایک واحد ملک ہے جو کہ ہمیں ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ایون فائنینشیل ایکشن ٹاسک میں سعودی عرب بھی چھوڑ گیا، چائنا بھی چھوڑ گیا، ٹرکی آخر وقت تک ہمارے ساتھ کھڑا رہا. تو بہرحال یہ بڑی ایک جو ہے نا ملٹی لیئرڈ قسم کی ڈپلومیٹک معاملات چل رہے ہیں. اس میں بہت ہی ہمیں احتیاط اور بہت ہی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ، اور مجھے خوشی ہے کہ فارن آفس خاص طور پہ شاہ محمود قریشی کے آنے کے بعد کافی متحرک ہو گیا. ظاہر ان کے پاس تجربہ ہے اور ان کی اپنی، جب وہ خود وزیر خارجہ پچھلے دور میں رہ چکے، ایک پرسنل ریپرٹوار بھی ہو جاتی ہے. تو اچھا، کابل کی ہم بات جو کر رہے تھے، آپ جو حکومت افغانستان کی بات کر رہے تھے، ان کا نمائندے جو ہیں اشرف غنی صاحب کے، وہ بھی پاکستان میں تھے اور غالباً شاید اسی جس ایجنڈے پہ یہ بات ہونی تھی طالبان کے ساتھ،
میرا خیال ہے وہ گورنمنٹ کا ورژن اور وہ ساری باتیں چل رہی ہوں گی. پاکستان کو یہی تو کہہ رہے ہیں نا, وہ پاکستان کو کہنے آئے ہیں کہ بھائی آپ اور مزید پریشرائز کریں. میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں. اور یہ زامل خلیل زاد امریکہ سے چل پڑے ہیں 4 ملکوں کے دوروں پر اسی معاملے میں چل پڑے ہیں وہ. اچھا, چائنا, پاکستان, رشیا سے حالانکہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا انہیں یہاں سے گئے, وہ فوراً ادھر سے جہاز میں چڑھے ہیں, ابھی آ رہے ہیں کہ بھئی ہم ملیں, کسی طرح اس دوبارہ اس کو ٹریک پر ہم چڑھائیں. جی تو پھر کیا ہوگا ویسے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے طالبان پہ ہمارے ان پر کافی احسانات ہیں, ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ ڈائلاگ جاری رکھو, کیونکہ میرا تو یہی ایک خدشہ ہے کہ جیسے ڈائلاگ ٹوٹیں گے وہ جو 2017 کا جو ساؤتھ ایشیا پالیسی میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں دوبارہ وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے. ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم بہت سارے معاملات کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. جیسے ہی ہم نے اپنے خارجہ فرنٹ پر تھوڑے سے اگر ہمیں نقصان ہوا یا تھوڑی سی غفلت ہم نے برتی تو ہمیں فوراً معاشی نقصان شروع ہو جائے گا. obviously دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اپنے اندر بھی تو پھر امن امان سے متعلق حالات میں خرابی پیدا ہوگی, اس کا بھی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور پھر وہ اچھا FATF سے بھی ہمارے مذاکرات شروع آج ہونے یا میرے خیال ہے کل ہماری ٹیم جا چکی ہے وہاں, بالکل جا چکی ہے آج, کل اور پرسوں اور کل تھی ہماری, آج شاید واپسی ان کی. تو وہ معاملات بھی اپنی جگہ پر ہیں. جی اس میں 40 پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں. 40 میں سے ہم نے کوئی 15-20 پوائنٹ پہ تھوڑی محنت کی ہے, لیکن کوئی میں سمجھتا ہوں اصل میں جو میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی 8-10 پوائنٹ صحیح معنوں میں ہوئے ہیں. باقی کوئی 31 پوائنٹس اگر ہم نے سپٹمبر تک نہیں کیا, اور جو اس وقت ہمارے ارد گرد پورے ایک جیو پولیٹیکل گرداب چھایا ہوا ہے, امریکہ کا پریشر, باقیوں کا پریشر, دوسرے لوگ مل کے, اور انڈین ہمارے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں لابنگ کر رہے ہیں پس پردہ, اس میں یہ بلیک لسٹ سے اگر ہم بچ جائیں تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اور اس میں ساری چیزیں مکس ہیں. خارجہ پالیسی ہماری جو ہے وہ اگر ہماری لابنگ اور ہماری نیٹ ورکنگ صحیح چلتی رہی تو اگر ہماری تھوڑی خامی ہے بھی اس میں, دیکھیے اگر بائی دا بک اگر آپ جائیں اور وہ 40 پوائنٹ پہ عمل درآمد کرانا شروع کریں, تو میرے ایک بینک کے پریزیڈنٹ سے بات ہو رہی تھی پچھلے ہفتے, وہ کہتا ہے بہت سارے بینک بند ہو جائے گے ہمارے. تو یہ کیونکہ اچانک آپ پچھلے 40-50 سالوں کا جو ہے معاملہ اچانک ڈور بند آپ کریں گے, بہت سارے معاملات پہ سلسلہ شروع کریں گے. اب تو اکاؤنٹ کھلوانا بھی لوگوں کے لیے ایک عذاب بن گیا ہے. اور جو ریمیٹنس باہر سے بھیج رہے ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ریمیٹنس کیسے بڑھے گی. اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہا ہے کہ 20 بلین سے کم اگر ہوا تو ملک جو ہے ایک بہت بڑی مشکل میں پڑ جائے گا اور سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یہ گورنر اسٹیٹ بینک کی آج کی ڈان کے اخبار میں دیکھیں, اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے, تو جب گورنر اسٹیٹ بینک آپ کا جو ایتھینٹک بات, اور وہ کافی دانا قسم کا گورنر ہے یہ ہمارا اسٹیٹ بینک کا, تو وہ یہ بات کر رہا ہے, اور اس میں ہم ریمیٹنس جب باہر سے آ رہی ہے اس کو اتنا تنگ کر رہے ہیں ہم ریمیٹنس بھیجنے والوں کو, بینک اتنا ڈر گئے ہیں کہ وہ کہتا ہے بھائی دفاع کرو, میں ریمیٹنس کیوں بھیجوں ادھر. تو یہ نیوز کی خبر ہے جمیل صاحب, hard to manage if remittances fall below $20 billion, SBP گورنر. اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے جمیل صاحب, ابھی گزشتہ 2-4 دن پرانی خبر ہے کہ سعودی عرب کوئی 5 ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں سے وہ سعودیائزیشن جسے کہتے ہیں وہ کر رہا ہے, اور غیر ملکی ورکرز کو نکالا جا رہا ہے. وہ چھری ہم پر بھی گرنے والی ہے, سب سے زیادہ گرنا شروع ہو گئی ہے. تو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ہمارے پاکستانی, جی ہاں, کوئی تقریباً 18 لاکھ ہمارے پاکستانی وہاں ہیں. پھر ریمیٹنسز کا کیا بننے والا ہے؟ ریمیٹنس آپ کی برقرار رہ نہیں سکتی. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, ٹیکنیکل وجہ میں بتا دوں, ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ UAE میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. UAE میں بھی وہ اماراتیز کو, اور اس کے علاوہ ہمیں ریپلیس کر کے وہ فلپینوں کو لا رہے ہیں ابھی, اور فلپینوں کے علاوہ نیپال کے لوگوں کو بھی لا رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا, اور ہمارے لوگوں نے اپ گریڈ نہیں کیا, ہمارے لوگوں نے سرٹیفیکیشن نہیں کی, اور کیونکہ دوسرے لوگوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا جو مین پاور ہے, افراطی قوت ہے, تو جس کی وجہ سے وہ مجھے کہتے تھے سعودی عرب, اور میرے آنے کے بعد تو خیر کافی زیادہ سلسلہ شروع ہو گیا, وہ کہتے تھے کہ جی اپنے لوگوں کو, ہمارے ہاں یہ ہے کہ پاسپورٹ پر یہ جو پروٹیکٹیٹ والا ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ جی اس نے سیفٹی سیکیورٹی وہ ساری چیزیں کر لیا ہے, کوئی ٹریننگ نہیں, 3 دن کی بھی اورینٹیشن ٹریننگ دے کے نہیں بھیجتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ وہاں جب ہماری افرادی قوت جاتی تو گواچی گاں کی طرح جو ہے نا, نہ کوئی سیفٹی کا, نہ کوئی وہاں کے علاقے کا, نہ کوئی کس طرح کام کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے, جس کی وجہ سے لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف نااہلی
ہماری جو پروٹیکٹیٹ والے ہیں اور جن کا کام ہے کہ 3-4 دن کی اورینٹیشن کرا کے بھیجیں، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور جس کا خمیازہ ہم بھگتیں گے ان دا لانگ رن. بلکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ریمیٹنس کے معاملے میں ہاں البتہ عمران خان کے آنے کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے ان کو انسینٹیو دیں اور کسی طریقے سے ریمیٹنس بڑھائیں. کچھ ملک کے محبت میں بھی کچھ لوگ 4 پیسے بھیج دیں گے، لیکن یہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں. جناب یہ سارے نکات تھے اہم جن پہ سوچنا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے. اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.